आ गया माह मुबारक, नूर है फैला हुआ, मुत्तसिल फिर रहमते हक से हर एक बंदा हुआ। इस महीने की सादत क्या बयां कीजिए हसन, मेरा रब मेरे ही घर में मेज़बां मेरा हुआ। ये रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है, रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है। नाज़रीन सलाम अलैकुम। सिरात मुस्तकीम की एक नई पेशकश के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन रिजवी साहब क़िबला। नाज़रीन, ये हमारे यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि साइंस के इंकशाफात हैं कि कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जब कुर्रे अर्ज़ पर कहीं ना कहीं अज़ान ना हो रही हो और नाम अल्लाह और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर न लिया जा रहा हो। ये निज़ाम इलाही है। हमारे यहाँ कल शब क़द्र थी, किसी के यहाँ उससे भी चंद घंटा पहले और किसी के यहाँ आज। क्योंकि ये सूरज का जो सफ़र है ये हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम एक लम्हे के लिए भी याद खुदा से गाफिल हों। उसके सिलसिले से भी कुछ बातें हम आपके सामने पेश करेंगे, मगर एक बहुत कीमती जुमला जो शेख अब्बास कुम्मी ने जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम तक पहुँचाया है। आप फरमाते हैं कि शब क़द्र की अजीम तरीन इबादत, यानी तमाम इबादतों में सबसे अजीम इबादत इस शब में और आम शबों में भी जितना ज़्यादा हो सके इल्मी मुज़ाकरात करें। यानी हर वक्त हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हो सकता है अपने इल्म में इजाफ़ा करें, मजलिसों के ज़रिए, दर्स के ज़रिए, उलमा की सोहबत में बैठने के ज़रिए और अपने घर का इल्मी माहौल बनाने के ज़रिए। इन्हीं बातों की तरफ आज अपने जवानों और अपने बच्चों की तवज्जो दिलानी है। हम बराह रास्त मौलाना की खिदमत में चलते हैं। जनाब सलाम अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वही सवाल मैं आपसे कर लूं कि शब क़द्र तो एक है, मगर दुनिया के अलग अलग खित्ते में अलग अलग वक्त पे शब क़द्र मनाई जा रही है, तो इसके सिलसिले में आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल करीम व आलिहि ताहिरीन अजमईन, ला सीमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म हुज्जत इब्निल हसन अल अस्करी सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि अजमईन मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया का टाइम अलग अलग है जी। जब हमारे यहाँ रात है तो कहीं सुबह है, कहीं शाम है, कहीं दोपहर है। और जब हमारे यहाँ दिन होता है, हम शब क़द्र मना चुके होते हैं, हम सो रहे होते हैं नमाज़ सुबह पढ़ करके, तो उसके बाद कहीं और अज़ान हो रही नमाज मगरिब की। शब क़द्र मालूम जब हमारे 12 बज रहा तो कहीं शब क़द्र हो रही है। तो जो रवायात के ज़रिए से हमारे उलमा ने जवाब दिया है, जिसमें से सर फहरिस्त जो नाम आता है आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी, जिन्होंने तफसीर नमूना लिखी है, तो इसी शब क़द्र की तफसीर के सिलसिले में उन्होंने आखिरी बात यही लिखी भी है जो आपने भी सवाल किया है कि आया शब क़द्र एक ही है तमाम मंतक़े और तमाम इलाक़ों और जोग्राफिया के लिहाज से, या ये कि शब क़द्र जो है एक है मगर ये कि मंतक़े और इलाक़े के एतबार से एक है। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि रात उसी साये का नाम है जिस पर सूरज नहीं पड़ रहा है। ये जो ज़मीन है हमारी, ये ज़मीन चल रही है, ये ज़मीन घूम रही है, तो जितनी दूर सूरज नहीं पहुंच रहा उतनी दूर है साया और वह है रात। लिहाजा वो लिखते हैं कि अब यहां पर रात है, दूसरी जगह दिन है, तो ये ज़मीन 24 घंटे चलती है तब जाके एक दिन होता है। 24 घंटे चलती है तब एक दिन होता है। इसी 24 घंटे में एक दिन में दुनिया का हर मुल्क और हर खित्ता शुमार होता है।
لہذا وہ لکھتے ہیں کہ شب قدر گویا 24 گھنٹے کا نام ہے. شب قدر جو ہے اسی ایک 24 گھنٹے کا نام ہے. وہ 24 گھنٹے میں جہاں جہاں رات ہوگی وہ شب قدر کہی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا شب قدر جو ہے یعنی گویا ہمارے لحاظ سے جو ہو رہی ہے وہ ہم جس وقت میں ہیں اور جس شب میں ہیں. اب یہی 24 گھنٹے جب پورا ہوگا تب اتنے زمانے میں ظاہر بات ہے کہیں کی رات آ جائے گی, کہیں نہ کہیں کی شام آ جائے گی. تو شب قدر گویا ایک رات ہے نہیں, 24 گھنٹے میں جو پڑے گا وہ ہے شب قدر. ہاں, اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ ہمارا پروگرام کیونکہ عالمی سطح پہ دیکھا جا رہا ہے اور عین ممکن ہے کہیں ابھی نصف شب ہو. جی 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 بالکل, اس وقت انگلینڈ میں بھی دن ہوگا. سورہ قدر میں ہی ایک اور چھوٹی سی آیت ہے, تنزل الملائکۃ والروح, کہ اس رات ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. روح کیا ہے؟ دیکھیے عموماً اس میں اختلافات تو بہت ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جبریل امین روح ہیں, روح الامین ہونے کی وجہ سے. مگر جب یہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے کہا بھئی دو لفظیں ہیں, تنزل الملائکہ, ملائکہ نازل ہوتے ہیں, والروح, اور روح نازل ہوتے ہیں. تو کسی صحابی نے کہا, غالباً چھٹے امام علیہ السلام سے ہے, کہ یہ روح کیا جبریل ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں, جبریل سے بھی افضل, جبریل سے بھی افضل ایک مخلوق ہے, ان ملائکہ سے بھی افضل کوئی ایک مخلوق ہے, اعظم من, امام نے فرمایا اعظم من, اس سے بھی اعظم. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح ایک الگ مخلوق ہے, یہ ملائکہ نہیں ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی مدذل العالی نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا اپنی تفسیر میں کہ روح جو ہے وہ ملائکہ سے بھی کہیں افضل ایک مخلوق ہے. تو یعنی روح سے مراد جبریل نہیں ہے بلکہ جبریل اعظم منہ, جبریل سے بھی افضل کوئی ایک مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ اس شب میں بھیجتا ہے. اور یہ سب کے سب آتے ہیں جو مومنین کو سلام کرتے ہیں. مطلب یہ کون ہے یہ نہیں معلوم, یہ نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں. کہا امام نے جو روایت بتایا اعظم منہ, جبریل سے بھی افضل کوئی ہے. بچپنے سے ہم لوگوں کو بھی بہت زور دیا گیا, بلکہ مختلف قسم کی چیزیں بنا کے رکھی تھی والدہ, کہ جب قرآن ایک ربع پڑھ لو گے تو یہ چیز تمہیں ملے گی. آج ہم لوگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کی کیا عظمتیں ہیں اور کیا فوائد ہیں, میں چاہتا ہوں مختصراً آپ اس کا ذکر کریں. دیکھیے قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جی, کہ جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں, وہاں پر ملائکے رحمت نازل ہوتے ہیں. اس فضا میں اسی لیے کہا گیا قرآن مجید اس طرح پڑھو کہ تمہاری آواز جو ہے دور تک پہنچے. دور تک پہنچنے کے بعد یہ نہیں کہ چلا چلا کے پڑھیے پڑوسیوں کو ڈسٹرب ہو, آپ کے گھر کے اندر یہ آواز پہنچے. اس آواز میں ایک برکت ہے. مطلب قرآن کو دھیرے دھیرے نہ پڑھے جی, بلکہ آواز سے پڑھے اور میڈیم رک آواز کے سے پڑھے, ہاں. اور قرآن مجید کو رک رک کر کے پڑھے. خود قرآن مجید نے کہا ہے, قرآن مجید نے کہا ہے رتل القرآن ترتیلا. اور قرآن مجید کو ائمہ معصومین علیہ السلام بھی جب پڑھتے تھے قرآن مجید کو ایک اچھے لہن میں پڑھتے تھے, ایک اچھی آواز میں پڑھتے تھے. اس کا ایک اثر ہوتا ہے سننے والوں پر, اور اس کی خیر و برکت کا عالم یہ ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ جگہ, چاہے وہ مکان آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. اللہ اکبر. اور قرآن مجید یہ شیعت کی ایک نشانی ہے. قرآن مجید کی تلاوت شیعت کی نشانی ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ میرا شیعہ ہے تو روزانہ 50 آیتیں پڑھتا ہوگا. قرآن مجید پڑھنے والا اگر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت قاعدے سے تھوڑا سمجھ کے کیا جائے تو روزانہ قرآن مجید پڑھنے والا کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا.
قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا جو اپنے آپ میں باتیں کرتا ہے اور نگیٹو اور یعنی مایوس کن باتیں اندر سے انسان کی پیدا ہوتی ہیں جس سے پریشان ہوتا ہے، جس کو حدیث نفس کہا گیا معصومین کی زبان میں، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ حدیث کے معنی گفتگو کے ہیں، نفس کا بات کرنا، اپنے آپ میں آدمی باتیں کرتا ہے۔ بہت لوگ تو اسی بات کرتے ہیں کہ وہ اشارہ کرنے لگتے ہیں، بہت لوگ تو پھر کبھی کبھی بڑبڑانے بھی لگتے ہیں۔ یہ حدیث نفس ہے۔ حدیث نفس سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے حدیث نفس جو ہے اس سے انسان کو پناہ ملتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں جو چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا میرا شیعہ ہے تو روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت ضرور کرتا ہوگا، میرا شیعہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت فقط رمضان المبارک میں نہیں بلکہ قرآن مجید کی تلاوت 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر اس کی معنوی اور روحانی ایسا سکون پیدا ہوگا کہ جس کو نہ شیطان چیلنج کر پائے گا اور نہ نفس انسان کو پریشان کر پائے گا۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت سے روح کو سکون ملتا ہے، اور اگر یہ تلاوت ہوتی رہے گی تو خیر و برکت یہ بھی، اس کے علاوہ شیطان سے بھی پناہ، اور جو بچے سنیں گے ان کی روحانیت پر اثر ہوگا۔ بچے ابھی چھوٹے ہیں، قرآن سمجھ نہیں رہے، تلاوت سمجھ نہیں رہے، مگر اس آواز سے ان کی روحانیت پر اثر پڑے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ بالکل اسی سے جڑا ہوا سوال ہے، بہت آیا ہے میرے پاس بھی یہ سوال، اور ظاہر ہے کہ آپ تمام دنیا میں جاتے ہیں، آپ سے بھی یہ سوال کیا ہی جاتا ہوگا۔ یہ جو انگریزی تعلیم ہے بہت ضروری ہے، جی، دوسری طرف شکوہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بچے مذہبیات سے دور ہو رہے ہیں، خاص طور سے بچوں کی جو مائیں ہیں وہ یہ سوال بہت کر رہی ہیں ہم سے کہ وہ کیا کیا جائے، یعنی ایسا کون سا سور پھونک دیا جائے کہ ہمارے بچے دونوں چیزوں کا بیلنس بنا کے رکھیں، ہم کون سے ایسے اعمال ان سے کروائیں، وہ کون سی چیزیں ان سے کروائیں کہ ہمیں ان کے پیچھے نہ پڑنا پڑے۔ تو میں ایک چھوٹا سا جواب پہلے اپنا بتا دیتا ہوں جو میں نے بار بار دیا ہے کہ آپ خود وہی سب کرنے لگیے تو بچے بھی کرنے لگیں گے، باقی آپ بتائیں۔ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا سب کو۔ ہمیشہ آدمی کیوں چاہتا ہے کہ میرا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، ایک اچھا مطلب ٹیچر بنے، اچھا لیکچرر بنے، کیوں چاہتا ہے؟ عموماً لوگ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو جو نوکری ملازمت ملے وہ سرکاری ملے؟ تو میں جو سمجھ پایا وہ یہی کہ ان تمام جابس میں، ان تمام نوکریوں میں، ان تمام ملازمتوں میں ایک چیز پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اس کی روٹی روزی چلتی رہے گی۔ در حقیقت یہ ملازمتیں جو ہیں روٹی روزی کا چشمہ ہے نا۔ گویا ماں باپ اس لیے چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے تاکہ اپنی روٹی روزی کے چشمے تک پہنچ جائے۔ حقیقت یہی، اگر معافی ضمیر دیکھیے گا، اگر دل کی آواز سننا چاہیے گا تو یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کو ہم وہ تعلیم دے دیں جس سے کہ وہ اپنی روٹی روزی کے اس چشمے تک پہنچ جائے کہ جب تک وہ رہے گا وہ ملازمت رہے گی، اور ظاہر سی بات جب ملازمت ہوگی پھر سرکاری ہے تو زندہ رہے گا، اور ریٹائر ہو گیا تو پھر پینشن بھی ملے گی، اس کو کہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک بنیادی چیز ہے جو دے دی جائے۔ بنیادی چیز ایک اچھی تعلیم، بہترین محنت کرے بچہ، بہترین اس منزل تک پہنچے۔ دیکھیے اس میں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا جو میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں اگر بنیاد دے دی جائے، بنیاد، تو جب تک وہ بنیاد باقی رہے گی اس تک سیرابی، یعنی اس کو سیرابی ہوتی رہے گی، اس تک وہ پانی پہنچتا رہے گا، تھوڑا پہنچے کم پہنچے مگر پہنچتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد سے اس کا رشتہ ہے، اس کا اصل سے رشتہ ہے۔ لہذا میں اس منزل پر یعنی جو والدین میں ان سے یہ کہوں گا، آپ اپنے بچے کو نماز پڑھوائیے، ٹھیک ہے، آپ اپنے بچے سے کہیے روزہ رکھے، ٹھیک ہے، ڈنڈا مار نماز پڑھے، ڈنڈا مار تلاوت کرے، آپ 10 مرتبہ چلائیے گا تب جا کر کے بچہ قرآن پڑھے گا، بڑی مشکل سے پڑھے گا۔ کھیلنے کے لیے 1 مرتبہ خالی اشارہ کر دیے دن بھر کھیلے گا، مگر قرآن پڑھنے کے لیے 10 مرتبہ چلائیے تو نہیں اٹھائے گا۔ آپ اس پر جو ہے انعامات رکھتے ہیں، اس پر سزائیں بھی رکھتے ہیں، مگر اس سے کام نہیں چلے گا۔ کام اس سے چلے گا کہ آپ
قرآن، نماز، تلاوت، اطاعت والدین، حقوق، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر انجام دلوانا ہے تو آپ اسے بنیاد دے دیجئے۔ اب بنیاد کیا چیز ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے آپ کا بچہ جب 2 دن کا تھا، جو کپڑے آپ نے اس دن پہنائے تھے اپنے بچے کو، آج 20 سال کا ہو گیا، کیا وہی کپڑے پہنا رہے اپنے بچے کو؟ بدل گیا نا۔ جو کھانا آپ اپنے بچے کو 2 سال تک دے رہے تھے، اچھی بات ہے، مثلا اللہ نے رزق دیا تھا ماں کے سینے سے، وہ لطیف دودھ پیتا تھا، نہیں تو پھر آپ جو ہے الگ سے اگر نہیں دودھ یعنی غذا پوری ہو پا رہی ہے تو آپ باٹل کے ذریعے سے دودھ ہی پلاتے تھے نا۔ آج 20 سال کا آپ کا بچہ ہو گیا ہے، کیا آج بھی دودھ ہی پلا رہے ہیں آپ؟ بوتل ہی دے رہے ہیں؟ کھانا بدل گیا نا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، اس کی غذا بدلی، لباس بدلا اور تعلیم بھی بدلی۔ یہی بچہ جب آپ کا 3 سال کا تھا تو آپ نے یعنی LKG میں، پھر اس کے بعد سے بچہ اور تھوڑا سا آگے بڑھا تو معلوم تھا وہ پرائمری تک پہنچ گیا، اس کے بعد بچے کی عمر آگے بڑھی اور اس نے تھوڑا اور ہوا تو آپ ہائی اسکول کے بعد پھر مطلب آپ لے آئے انٹر میں، انٹر کے بعد پھر یہ بچہ آیا مطلب کالج میں، کالج سے پھر یہ بچہ آیا کہاں؟ یونیورسٹی میں، ہے نا۔ تو عمر کے لحاظ سے اس کا سیلیبس بدلتا گیا، عمر کے لحاظ سے۔ ہم کیا کرتے مذہب کے معاملے میں؟ جہاں ہمارا بچہ تھا پہلے دن وہی رکھتے ہیں، قرآن سکھا دیا، بس ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ یہ بھائی جب دنیاوی تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن میں عمر کے لحاظ سے سیلیبس بدلا، جسم کے لحاظ سے لباس بدلا، عمر کے لحاظ سے کھانا بدلا، تو پھر مذہبی ایجوکیشن عمر کے لحاظ سے کیوں نہیں بدل رہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مذہبی ایجوکیشن بھی عمر کے لحاظ سے بدلنا چاہیے۔ آپ کا بچہ جب 5 سال 10 سال کا تھا، آپ کے کنٹرول میں تھا، آپ نے خوب مار پیٹ کر کے قرآن پڑھوا لیا، مگر یہ بچہ 15 سال کا ہو گیا، اب آپ مار پیٹ کے تو قرآن نہیں پڑھا پائیں گے، اس لیے بچہ اب جوان ہو رہا ہے، 15 سال کا ہو گیا، اب اس کی موچیں نکل رہی ہیں، وہ بڑا اور وہ بھی کہہ رہا ہے دیکھیے اب ہم چھوٹے نہیں رہ گئے۔ اب آپ کو اتنے اس عمر میں جب شعور بچے کا نہیں تھا تو آپ نے قرآن پڑھایا، 15 سال کا ہو گیا جب اس نے شعور سنبھالا تو آپ نے بچے کو لاوارث چھوڑ دیا، شیطان جدھر چاہے ادھر لے کر کے جائے۔ کیا اس وقت اسے تعلیم قرآن کی ضرورت نہیں ہے؟ تعلیم قرآن کی ضرورت ابھی بھی ہے، شکل بدل جائے گی۔ آپ اسی بچے کو کم سے کم سمر ویکیشن میں، اگر سال میں 1 مرتبہ ورنہ ہفتے میں 1 مرتبہ، 1 دن ایک ایسا پروگرام بنائیے جس میں کوئی بھی ایک عالم دین آئے، اس کو توحید خدا سمجھائے، اس کو عدالت خدا سمجھائے، اس کو رحمت خدا سمجھائے، اس کو اس کی عمر کے لحاظ سے دلیلیں دے اور دلیلوں کے ذریعے سے وجود خدا سمجھائے، وجود امام سمجھائے، وجود رسالت سمجھائے، فضائل اہل بیت سمجھائے، اسے موت و حیات سمجھائے دلیلوں کے ذریعے سے، اس کی عمر کے لحاظ سے دلیلیں، اور وہ بھی یعنی ماڈرن طریقے سے وہ دلیلیں ہوں جس سے کہ وہ نوجوان یا ہماری بیٹیاں یا ہمارے بیٹے دین کو سمجھ سکے۔ جس روز یہ بنیاد آپ اپنے بچے کو دے دیں گے ان کے شعور کی دنیا میں، جب سے انہوں نے سمجھنا سیکھا ہے، جب سے انہوں نے دنیا میں گویا شعور کی آنکھیں کھولی ہے اور وہ سمجھ رہے اچھا برا کیا ہے، اس زمانے میں جب آپ ان کو دلیلوں کے ساتھ یہ بنیاد دے دیں گے تو اس کا اثر ان کے دل پر رہے گا۔ جب دل پر اثر رہے گا تو کچھ بھی بن جائے مگر نہ نماز چھوڑیں گے، نہ وہ روزہ چھوڑیں گے، نہ والدین کی اطاعت چھوڑیں گے، نہ تو غریبوں کو جو ہے مدد چھوڑیں گے، کچھ نہیں چھوڑیں گے، ان سے کچھ کہنا بھی نہیں پڑے گا۔ آٹومیٹک یہ جو ہے وہ بنیاد جو ہے اندر سے ان کو بتاتی رہے گی، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو۔ واقعی میں سفر کرتا رہتا ہوں، پورے ملک میں مجلسیں پڑھتا رہتا ہوں، جاتا رہتا ہوں، ملک کے باہر جاتا رہتا ہوں، ہوائی جہاز کا بھی سفر ہوتا ہے، ملک کے اندر بھی ٹرینوں کا سفر ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نوجوان کو میں نے اسی دلی ایئرپورٹ پر میں گیا، اس میں پریئر روم میں نماز پڑھنے کے لیے، میرے ساتھ اور بھی علماء اعلام تھے، ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، تبلیغی سفر ہی پر تھا، تو وہاں پر ایک نوجوان بہترین، تقریباً وہ نوجوان 25 سال کا رہا ہوگا، اچھی داڑھی وغیرہ رکھے ہوئے، چہرے سے لگ رہا تھا کہ واقعاً آدمی کسی مطلب شریف گھر کا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو ہم نے سمجھے کوئی ہوگا، تو ہم لوگ زیادہ تھے تو سب کے پاس سجدگاہیں تھیں، مگر کوئی ایک ایسا بھی آدمی ہمارے قافلے میں آ گیا تھا جو نماز کا عادی نہیں رہا ہوگا، اس کے پاس سجدگاہ نہیں تھی، تو اس نے کہا بھائی ایک سجدگاہ دیجئے۔ اس نوجوان نے کہا اگر آپ لوگ کہیں تو میں اپنی سجدگاہ دے دوں۔ سبحان اللہ۔ بڑی دیر تک میں اس نوجوان کو حیرت سے دیکھتا رہا،
میں نے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کرتے؟ تو اس نے بتایا کوئی بہت بڑی کنپنیاں کی بہت سینئر پوسٹ پر وہ تھا، بہت سینئر پوسٹ پر تھا، اور اس نے جب اپنا بیگ کھولا تو ایک چھوٹا سا مصلی، چھوٹی سی تسبیح اور ایک چھوٹی سی سجدہ، یعنی جو مولویوں کا کام ہے، جو ہم لوگوں کا کام تھا، وہ اس چھوٹے سے بیگ میں رکھا ہوا تھا، اس نے نکال کے دیا، یہ آپ نماز پڑھ لی۔ اتنی دیر وہ بیٹھا رہا جب تک ہم نماز، بعد میں پھر میں نے بڑی بات کی اور میں نے اس کی بڑی تعریف کی، میں نے کہا تمہارے والدین قابل مبارکباد ہیں کہ تم کو ایسا بنایا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ تم ایئرپورٹ پر ہو مگر اپنے مذہب کو یاد رکھے ہو۔ تو ہے کیا چیز؟ جب دل پر اثر ہو جائے گا تو یہ یاد رہے، دل کا اثر کبھی جاتا نہیں ہے، اور دل پر اثر اسی وقت ہوگا جب ہم ان کی عمر کے لحاظ سے انہیں مذہب پڑھائیں۔ مذہب پڑھائیں کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھائیں، مذہب پڑھائیں کا مطلب ہی مقصد قرآن پڑھائیں، توحید خدا، رسالت انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی امامت اور قیامت، موت، ان چیزوں کو دلیلوں کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کا انتظام کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ مشکل کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات اور یہ کہ عموماً ہمارے یہاں قوم میں لوگ سمجھتے ہیں مجلس امام حسین علیہ السلام کریں گے ایصال ثواب کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، مجلس امام حسین علیہ السلام ایک بہترین ذریعہ ہے، اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت یہ کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں عالم دین آئے گا، کچھ باتیں پڑھے گا، وہ باتیں 10 لوگ سیکھیں گے، وہ عمل کریں گے، تو جب تک عمل ہوتا رہے گا مرحوم کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ اصل ہدف یہ ہے، اگر پوچھا جائے کیوں مجلس حسین علیہ السلام کر رہے اپنے والد کے 40ویں میں، تم کچھ اور کر دو، کہے گا نہیں، مجلس اس لیے کر رہے ہیں کہ عالم دین آئے گا، عالم دین آئے گا تو کچھ ایسی باتیں پڑھے گا جو قوم تک پیغام جائے گا، جب قوم تک پیغام جائے گا، چاہے فضائل کے عنوان سے، کردار کے عنوان سے، سیرت کے عنوان سے، قرآن کے عنوان سے، حدیث، کسی بھی عنوان سے کچھ نہ کچھ پیغام جائے گا۔ اگر کسی 2 آدمی نے بھی عمل کر لیا تو جب تک عمل ہوتا رہے گا میرے مرحوم کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایصال ثواب کے لیے ہم یہ راستہ اختیار کریں، معلوم ہمارے 5 لوگ ہیں، 5 لوگوں میں معلوم صاحب مطلب 5 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، کسی عالم دین کو ہم کریں بھائی آپ سنڈے آ جائے کریں، اور ہمارے بچوں کو مطلب آپ توحید کا پورا چیپٹر آج کی موجودہ دلیلوں کے حساب سے انہیں توحید سمجھائیے، آج کے حساب سے، پرانے زمانے سے نہیں، آج کے زمانے سے آپ دلیلیں دیجئے، انہیں توحید سمجھائیے، اور اسی جلسے کو آپ ایصال ثواب کر دیجئے اپنے مرحوم کو۔ جب تک یہ بچہ توحید کے عقیدے پر رہے گا تب تک ثواب ملتا رہے گا، اور اس سے بڑا اور ثواب کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اس نے بھی اگر اپنی اولاد کو سمجھایا تو اور ثواب کا دائرہ بڑھ جائے گا، اس نے اور اپنی اولاد کو سمجھایا اور دائرہ بڑھ جائے گا۔ توحید سمجھائیے، رسالت سمجھائیے، امامت سمجھائیے دلیلوں کے ساتھ۔ جب ہم دلیلوں کے ساتھ اپنی نوجوانوں کو سمجھائیں گے اور اس کو ہم ایصال ثواب کریں گے، جب تک ان کا عقیدہ باقی رہے گا، عقیدے پر عمل ہوتا رہے گا، ثواب مرحومین کو پہنچتا رہے گا۔ ایک راستہ ایصال ثواب کا یہ بھی ہے۔ تو ہماری قوم کو چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں کہ ہم وہ باتیں اپنے بچوں کو دیں جس سے ان کے دل پر اثر ہو، اور ہمارے بچے گلاس پانی نہ پیئیں۔ قرآن مجید پڑھنا گویا 1 گلاس پانی پینا ہے، قرآن کے ہدف تک پہنچنا گویا قرآن کے اس چشمے کو حاصل کر لینا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمارا بچہ رہے گا قرآن سے اس کی انسیت باقی رہے گی اور احکام قرآن پر وہ عمل کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، مولانا نے آپ کے سامنے بہترین باتیں پیش کی۔ ایک جملہ میری طرف سے یہ بھی جوڑ لیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے بچوں کے سوالوں کا جواب دینا سیکھیں۔ کبھی کبھی بچے بڑے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، ان پر برہم ہو جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں بچے مذہب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور جو شکوک ان کے دل میں ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو جواب ہم نہیں دے سکتے ہیں کسی ایک اچھے عالم دین سے اس کے جواب دلوائیں اور بچوں کو مطمئن کریں، کیونکہ اگر اطمینان نہیں ہوگا تو وہ دکھاوے کی عبادت تو کریں گے مگر قلب کی گہرائی سے وہ عبادت نہیں کر پائیں گے۔ اور تیسری بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ گھر کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تقریباً 68 گناہ ایسے ہیں جو انسان کے گھر کو خیر و برکت سے بہت دور رکھتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے ہیں، جس میں مولا کائنات کا یہ جو ایک عظیم جملہ ہے دعائے کمیل میں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، کہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو محبوس کر دیتے ہیں، یعنی جو دعاؤں کو
خدا کی بارگاہ تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں. اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ 4 چیزیں ہیں، جس میں سب سے پہلی بات ہے واجب نمازوں کا قضا کیا جانا. دوسری بات ہے گھر میں فحش گوئی کا ماحول رہنا، یعنی اچھی زبانیں استعمال نہ کیا جانا. تیسری بات ہے آدمی صدقے سے اپنے کو دور کر دے، وہ صدقہ کسی بھی قسم کا ہو، چاہے مال کا صدقہ ہو، چاہے علم کا صدقہ ہو، یہاں تک کہ جو بھی اللہ نے نعمتیں اسے دی ہیں اس کو دوسروں تک پہنچائے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اور جو سب سے قیمتی اور چوتھی بات ہے وہ منافقت. یہ بہت خطرناک چیز ہے، گھر سے جنم لیتی ہے اور اس کے بعد سماج میں پہنچتی ہے، اور سماج سے ہوتے ہوئے یہ خدا کے انکار تک پہنچتی ہے. کیونکہ اگر انسان کی زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو تو نہ وہ دنیا میں مقبول ہوتا ہے اور نہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان